नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ लोगो जो ईमान लाए हो ला तत्तखिज़ू ना तुम बनाओ बितानतन दिली दोस्त राजदान। ठीक है, बेतौनतन कहते हैं पोशीदा चीज और वो कपड़ा जो ऊपर वाले कपड़े के नीचे जिस्म के साथ मिला होता है। तो मुराद इससे क्या है? दिली दोस्त, खास राजदार। मिन दूनिकुम अपने अलावा को, अपने अलावा से मुराद मुसलमानों के अलावा, ईमान वालों के अलावा। ला यलूनकुम, ना वो कमी करेंगे तुमसे, ख़बालन किसी खराबी की, वद्दो वद्दू वो दिल से चाहते हैं, मा अनितुम के मुश्किल में पड़ो तो, कद तहकीक बदतिल बग़ज़ाउ ज़ाहिर हो गया बुग़्ज़, मिन अफ़वाहिहिम उनके मुंहों से, वमा तुख़फ़ी और जो छुपाते हैं, सुदूरुहुम सीने उनके, अकबरू ज्यादा बड़ा है। कद बय्यन्ना तहकीक वाज़े कर दी हमने लकुम तुम्हारे लिए, अल आयाती निशानियां, इन अगर कुंतुम हो तुम, ताक़िलून तुम अक्ल रखते। अब यहाँ पे ईमान वालों को, मुसलमानों को जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके साथ दोस्ती करने से, दिली मोहब्बत रखने से मना किया जा रहा है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से एक रिवायत है कि मुसलमानों में से कुछ आदमी यहूदियों से मेल जोल और तल्लुकात रखते थे, क्योंकि इस्लाम से पहले वो आपस में हमसाये और हलीफ थे। तो अल्लाह ताला ने ये आयत, जो ये आयत है, ये नाजिल की और इन्हें अपनी अंदरूनी राजदान और दिली दोस्त बनाने से मना किया गया। क्यों मना किया गया? क्योंकि इससे राज फाश होता है इस्लाम का। तो इससे एक और मसला ये भी निकाला गया कि मुसलमानों को अपने बिजनेस में नॉन मुस्लिम्स को अपने जो रियासत है उसके ओहदों पे बिठाना ये भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि वो फिर इस तरह से मुसलमानों की खबरें दूसरे मुल्क जाती है। जैसे कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से कहा गया कि अहले हीरा से एक नौजवान महफूज रखने वाला कातिब है, आप इसे सेक्रेटरी रख लें। तो फरमाया उन्होंने, फिर तो मैं मोमनों के सिवा बितौनतन राजदार बनाने वाला होगा। ठीक है, इस तरह अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने उमर रजी अल्लाह अन्हु से कहा, मेरे पास एक नसरानी कातिब है। इन्होंने कहा, अल्लाह तुझे मारे, ये तुमने क्या किया? क्या तुमने अल्लाह का ये फरमान नहीं सुना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजू अल यहूदा वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलिया बाज़। तो इससे क्या मसला समझ में आता है? क्या बात आपको समझ में आती है कि हमने अगर आज अपने मुस्लिम इलाके को या मुसलमानों ने अपनी इज्जत गवा दी है, तो उसकी बहुत बड़ी रीजन ये भी है
مسلمانوں کے بڑے بڑے عہدوں اور سیٹس پر نان مسلمس بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاں قانون بدلتے رہتے ہیں، اصول اپنی مرضی سے بدلتے ہیں، جو ان کو اچھا لگتا ہے. وہ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ ان کی یعنی اسلام اس سے امپریس ہوتا ہے کہ نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ خیانت بھی کرتے ہیں. خیانت کرتے ہوئے دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان یہودی بھائی نہیں ہے، کتنا بھی اچھا دلی دوست کیوں نہ ہو جائے. مذہب کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم کفار سے دوستی نہ کرو. دوستی پتہ کیسی نہیں رکھ سکتے؟ جو محبت اور رازدانی والی دوستی ہوتی ہے، دلی دوستی. ایک ہوتا ہے کہ آپ رحم دلی اور بھائی چارے میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ہیلو ہائے سلام دعا تک بات ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے گائیڈ بھی کرتے ہیں، اصلاح بھی کرتے ہیں. محبت کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. محبت ہم نے مسلمانوں سے کرنی ہے، کیونکہ یہودی اور منافق اور کافر اپنے اندر بغض اور حسد رکھتے ہیں اور مسلمانوں سے باتیں نکلوا کر اپنے لوگوں کو جا کر بتاتے ہیں. ہاں انتم خبردار، تم اولائی وہ لوگ ہو تحبونا تم محبت رکھتے ہو ان سے، ولا اور نہیں یحبونکم وہ محبت رکھتے تم سے. اللہ تو ہر بندے کے سینے کے راز کو جانتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ اور تم ایمان رکھتے ہو کتاب پر ساری کی ساری. وَإِذَا اور جب لَقُوكُمْ وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، قَالُوا آمَنَّا وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا جب وہ تنہا ہوتے ہیں، عَزُّوا وہ کاٹتے ہیں عَلَيْكُمْ تم پر الْأَنَامِلَ انگلیاں مِنَ الْغَيْظِ غصے سے. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ کہہ دیجئے مر جاؤ ساتھ اپنے غصے کے. ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں والے بید کو، سینے کے راز کو. اب یہ دیکھیے کہ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، یہ تم سے محبت نہیں کرتے، نمبر ون. سیکنڈ پہ کہ تم ان کی کتابوں پر ایمان لاتے ہو لیکن یہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے. نمبر ٹو، پھر کہا جا رہا ہے کہ تم سے نفرت کرتے ہیں اور تم ان سے دوستی کرتے ہو. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری دوستی کے عوض میں کیا دیتے ہیں؟ سخت دشمنی. ایسی دشمنی کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں نا تو غصے کی وجہ سے، یعنی تمہارے اوپر ان کو اتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ اس غصے کی وجہ سے انگلیاں کاٹتے ہیں، یعنی دانتوں سے انگلیوں کے پورے کاٹتے ہیں. لیکن جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. تو اللہ نے منافقین کی مکمل دوست کو اس آیت کے اندر کھول کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، تو ابھی بھی ہم کہ نہیں وہ تو صحیح ہیں، وہ تو اچھے ہیں، پھر تو یہ ہمارا اللہ کے اوپر اعتراض ہوگا. اللہ نے بتا دیا کہ نان مسلم تمہارے سگے نہیں ہو سکتے، اٹس مین کہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، پھر ان کے ساتھ دلی تعلق نہیں رکھنا. اسی لیے اللہ نے کہا نا ان اللہ بذات علیم بذات الصدور، وہ جانتا سینوں کے راز، اس کو سب علم ہے، اس کو سب پتہ ہے. تم زیادہ ہوشیار نہیں بنو. ان تمسسکم اگر پہنچے تمہیں حسنتن کوئی بھی بلائی، تسؤہم وہ بری لگتی ہے انہیں. یعنی اتنی کہ ان کی محبت آپ کی محبت کے مقابلے میں ان کی نفرت اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بلائی پہنچتی ہے، آپ خوشحال ہوتے ہیں، آپ پرامن ہوتے ہیں، ان کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے، ان کے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑے خوش ہوتے ہیں. اس آیت میں مسلمانوں کو دشمن کے مکر اور فریب اور ان کی چالوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے.
वाइन तस्बिरू, अगर तुम सब्र करो, व तत्तकू और तकवा इख्तियार कर लो, ला यजुर्रुकुम, नहीं नुकसान देंगे तुम्हें, कैदहुम, चाल उनकी, शयन कुछ भी, इन्नल्लाह बिमा यामलूना मुहीत, बेशक अल्लाह उसको जो वो अमल करते हैं घेरने वाला है। अब मुसलमानों को क्या टिप्स एंड ट्रिक्स दी जा रही हैं, सोचें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स दी जा रही हैं कि तुम सब्र और इस्तक़लाल और तकवा से काम लो, और अगर ये प्रिंसिपल अपना लोगे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंच सकता। क्या? सब्र, तकवा, इस्तकामत। क्या ख्याल है? आज अगर हम लोग बिखरे पड़े हैं और नॉन मुस्लिम्स जो हैं उनकी चालें कामयाब हो रही हैं, तो उसकी रीजन भी यही है, हमारे अंदर सब्र नहीं रहा, हमारे अंदर तकवा नहीं है, हमारे अंदर इस्तकामत नहीं है। हमने मुसलमानों की दोस्तियों को तो कबूल नहीं किया, नॉन मुस्लिम्स की दोस्तियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत भी कर रहे हैं और उनको प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं। और उनको आप देखिए, हमारे मुल्क के अंदर कोई नॉन मुस्लिम आ जाए तो हम उसको कितनी इज्जत की निगाह से और बड़ी हैरत और बड़े रिश्क से देख रहे होते हैं कि वो कितनी ऊपर के लेवल पे पहुंच गया है। ऐसी बात है ना, यानी हमारी मेंटालिटी ऐसी बन गई, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं चाहते ना चाहते। आज पूरी दुनिया में नॉन मुस्लिम्स का ही तो राज है, अल्लाह का तो राज है, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश मेहनतों से मुसलमानों को लेट डाउन करके खुद ऊपर बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह मुसलमानों का वक्त भी आएगा, लेकिन वक्त कब आएगा? जब मुसलमानों के अंदर ईमान होगा, सब्र, तकवा। जब इंसान के अंदर तकवा होगा तो फिर ईमान वाले लोग मजबूत हो जाएंगे। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने ऐसे ही ईमान वालों की मिसाल अगले रकू में दी है कि वो कौन से ईमान वाले थे कि जिनके इब्तिदा में अल्लाह ने उनकी मदद की और अल्लाह ने उनको कामयाब करवाया। आप जानते हैं, सबसे पहला मुसलमानों ने जो गजवा, जो लड़ाई की, वो कौन सी लड़ाई थी? हम्म कौन सी लड़ाई थी? याद है आपको? पहली लड़ाई जो मुसलमानों की हुई थी वो कौन सी थी? जंग बदर। लेकिन यहाँ पे गजवा ओहद का जिक्र किया जा रहा है। वही गदौता, जब सुबह सवेरे निकले आप मिन अहली का, अपने घर वालों से, तो बव्विउ, आप मुतय्यन कर रहे थे, फिक्स्ड कर रहे थे, अलमुमिनीन, मोमिनों को, मकाइदा, ठिकानों पर, मोर्चों पर, लिल क़िताली, जंग के लिए। अल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है जंग ओहद के रिलेटेड। 2 हिजरी रमजान में गजवा बदर में कुरैश मक्का को इबरतनाक शिकस्त हुई थी। आपको गजवा बदर का तो पता है, 313 मुसलमान और कितने ही काफिले। अबू जहल की मौत के बाद अबू सुफियान ने कुरैश की क़यादत संभाली थी। तो जंग बदर का बदला लेने के लिए उन्होंने मुसलमानों को बिल्कुल खत्म करने के लिए बड़े इकदाम किए। उनके अंदर ये बात तय हुई कि तजारती काफिले का सारा मुनाफा जंग के लिए खर्च होगा, और फिर यह है कि उसमें से 1,50,000 दिनार लोगों ने जमा की, रकम 1,50,000 दिनार जंगी अखराजात के लिए। फिर रजाकराना हिदमात का दरवाजा खोल दिया गया, सारी कबाइल इकट्ठे हो गए मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए। ठीक है। और फिर शेर व शायरी के लिए भी कुछ बदवी उनको रखा गया ताकि वो मुसलमानों के खिलाफ इंतकाम पर काफिरों को भड़काते रहे। शवाल 3 हिजरी में कुरैश का ये लश्कर 3,000 फौज का लश्कर था और अबू सुफियान की आदत में था। ओहद के मैदान में पहुंचे, अबू सुफियान ने खतरनाक चाल चली, और वो क्या थी कि वो अंसार से मुखातिब होकर कहने लगा, आप लोगों से हमारी कोई लड़ाई नहीं, आप दरमियान से निकल जाए तो बेहतर है, हम आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन अंसार भी तो मुसलमान थे, कहने लगे हम तो कभी भी नहीं ऐसा करेंगे। उन्होंने खरी खरी जो है ना सुना दी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया कि ये जंग मदीना में रहकर लड़ी जाए या बाहर रहकर। तो
صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اندر ہی، اور پھر عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ جنگ اندر رہ کر لڑی جائے۔ لیکن پرجوش اور جوان مسلمان بدر کی شرکت جنہیں نصیب نہیں ہوئی تھی، ان کو شہادت کا بڑا شوق تھا، وہ بے چین تھے شوق کی شہادت میں۔ اللہ اکبر۔ وہ اس بات پر تھے کہ باہر نکل کر کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے تاکہ دشمن ہماری نسبت بزدلی اور کمزوری کا گمان نہ کرے۔ جب آپ گھر سے تشریف لائے، آپ نے زرہ پہنی، تو بعض لوگوں کو مائنڈ میں یہ بات آئی کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصرار کر کے باہر جانے پر مجبور کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ گھر ہی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے من کو کہا کہ اگر آپ مجبورن نکل رہے ہیں تو آپ یہی تشریف لیں، ہم یہیں پہ جنگ کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک پیغمبر کو یہ مناسب نہیں کہ وہ ہتھیار لگائے اور جنگ کیے بغیر اتار دے۔ اب ہوا یہ کہ یہ ہسٹری سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگلی آیات آپ کو تبھی سمجھ میں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں آیت کی سمجھ آ گئی، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب یہ ہوا کہ منافقین ناراض ہو گئے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں جب آپ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا، اندر رہ کر جنگ نہیں کر رہے، تو ہم کیوں آپ کے ساتھ جنگ کے لیے چلیں؟ تو پھر منافقین جو عبداللہ بن ابی تھا، اس کے 300 آدمی تھے، جن میں سے بعض مسلمان بھی تھے، ان کو ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ بس یہی بات، میرا مشورہ نہیں مانا تو میں کیوں چلوں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ جب بھی کوئی کسی بھی چیز کو آپ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو الگ ہی نظر آئیں گے، ان کو آپ کی موجودگی پسند نہیں ہوگی۔ اگر تو سب ایک ہوں تو بڑی اچھی ٹیم بن جاتی ہے، انتظام بڑا اچھا لگتا ہے۔ اندر سے ایک بندہ بھی ڈسٹرب کرے نا تو ساری ٹیم بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ خیر، کیا ہوا؟ اس سے مسلمانوں کے اندر تھوڑی سی کمزوری ہوئی، اس کے بارے میں اگلی آیت ہے۔ وہ آیت کیا ہے کہ اذ ہمت، جب ارادہ کیا تو افتان، دو گروہوں نے، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ مددگار تھا ان دونوں کا، اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ہے بس چاہیے کہ توکل کرے ایمان والے۔ اب ہوا یہ کہ عبداللہ بن ابی جب اپنے 300 ساتھیوں سمیت واپس آ گیا تو انصار کے 2 قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان کے دلوں میں کمزوری واقع ہو گئی کہ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے، تو اس لیے اب کیا ہوگا، پریشان ہونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کے دلوں کو مضبوط کیا کہ وہ سچے مسلمان تھے نا، تو یہ آیت نازل اس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ واللہ ولیہما۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آیت ہم انصار کے حق میں اتری، اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان کیا گیا ہے، لیکن ہمیں یہ پسند نہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، یعنی ہمیں پسند آئی ہے کہ یہ ہمارے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے کہا اللہ ولیہما، کہ اللہ دونوں فرقوں کا مددگار ہے، ان کو اپنی عیب جوئی کی فکر نہیں، فکر خوشی اس بات کی کہ ہمارے بارے میں آیت نازل ہوئی، اللہ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں، اللہ ولیہما، اللہ مددگار تھا ان دونوں کا، ہمارے بارے میں یہ الفاظ ہے، بڑے وہ خوش ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی بدلی منافقین کی طرف دیکھ کر ہوئی۔ اللہ نے کہا نہ پریشان ہو، ہمارے لیے اس میں یہی سبق ہے کہ جب ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، اپنے دلوں کو مضبوط رکھیں۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ ٹارگٹ سیٹ کر کے بعد میں نہیں آتے، یا کوئی پریشانی کسی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، تو فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس چاہیے کہ توکل کریں اللہ پر، اللہ ہے نا، کر لے گا ٹھیک، اللہ سب کر لیتا ہے، سب کرنا ہوتا ہے اس کو، ہے نا اللہ؟ تو واللہ ولیہما، اللہ مددگار۔ تمہارا توکل بھی مشکل سے مشکل حالات میں کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر۔ کس طرح کا؟ جیسے صحابہ کا تھا۔ اور زندگی میں بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت ساری پلاننگ کے بعد بھی لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، نَصَرَكُمْ، مدد کی تمہاری، اللہ نے، بِبَدْرٍ، بدر، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہاں پہ بدر کی بات بھی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بدر کے بارے میں بھی ان کو یاد کروایا کہ دیکھو کہ تعداد میں تھوڑے تھے تم، کب؟ بدر
بدر میں جنگ غزوہ بدر میں بہت کم تعداد تھی، اسلحہ کم تھا، ہر چیز کم تھی، اللہ نے تبھی تو تمہاری مدد کی تھی نا، کی تھی۔ جب اللہ نے تب تمہاری مدد کی تو اللہ اب تمہاری مدد کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے صبر سے کام لو، وہی بات، صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ ہر وقت مسلمانوں کی مدد کے لیے غیب سے سامان بھیجتا ہے، اس لیے صبر کرو۔ استقولو، جب آپ کہہ رہے تھے للمؤمنین، مومنوں کو، اللہ یکفیکم، کیا نہیں کافی ہوگا تمہیں، ایمدکم، کہ مدد کرے تمہاری ربکم، رب تمہارا، بثلاثتی، سات، 3,000 ہزار، من الملائکہ، فرشتوں کے، منزلین، اتارے ہوئے۔ اب یہاں پہ جو یہ بات بیان کی گئی ہے، یہ آیت، تو یہ آیت بیسیکلی بیان ہوئی ہے غزوہ بدر کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا تعلق جنگ بدر کے ساتھ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جنگ احد کے ساتھ، لیکن اگر جنگ احد میں مسلمانوں کے پاس یہ صحیح حالت ہوتی تو مسلمان پھر ضرور جیتے، شکست ہوئی تھی نا مسلمان، یعنی تھوڑی سی تشویشناک صورت پیدا ہو گئی تھی، تو اگر فرشتوں کی مدد آتی تو یہ بالکل بھی نہ ہوتا، اس لیے یہ بات جو ہے، یہ جو فرشتوں کے اترنے کی بات ہے، غزوہ بدر کی بات ہے، اور آپ کو پتا کہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے، سورۃ انفال میں بھی ہے نا، تو ایک جگہ پہ ہے 3,000، یہاں پہ 3,000، پھر ایک جگہ پہ 5,000، اور ایک جگہ پہ 1,000۔ اب یہ ہے کہ یہ تین تعداد کیوں ہے؟ ہوا یہ کہ اللہ نے 1,000 کا وعدہ کیا، پھر 3,000 کا وعدہ کیا، مسلمانوں کی ویکنیس اور مسلمانوں کے ڈرتے دلوں کو دیکھ کر، اور پھر اللہ نے اینڈ پہ 5,000 کی بشارت دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں کہنا کہ یہ آیت اس سے ٹکراتی ہے، نہیں، اللہ نے اگر کسی چیز کو 3 ٹائم ڈفرنٹ تعداد کے ساتھ بتایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باتیں 3 طرح سے ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ استقول للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، غزوہ بدر کے بارے میں، اور پھر فرشتے اترے اور فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی اور پھر مسلمان کامیاب بھی ہوئے، اسی لیے تو دوبارہ وہ جنگ کے لیے آتے تھے۔ کہا بلا ان تصبروا وتتقوا، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو، ڈرتے رہو، وَيَأْتُوكُمْ، اور آئیں گے تمہارے پاس، من فورہم، اپنے جوش سے، ہذا، یمدکم، مدد کرے گا تمہاری، ربکم، رب تمہارا، بخمسۃ، 5,000 ہزار، من الملائکۃ، فرشتوں سے، مصومین، مصومین، نشان لگانے والے۔ وہی بات جو پیچھے ہم نے پڑھی کہ اللہ کہتے ہیں اگر تم صبر کرو گے، نمبر 2 تقوی اختیار کرو گے، پھر کیا ہوگا؟ صبر اور تقوی کا اللہ تعالیٰ کیا پھل دیں گے؟ آج کا پورا موضوع نا جنگ، صبر اور تقوی پہ، قلم بالمعروف پہ تھا، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے پر تھا۔ آج کا ٹاپک صبر اور تقوی، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، جس کے اندر تقوی ہے نا وہی صبر کر سکتا ہے، اگر تقوی نہ ہو، نہ صبر ہوتا ہے، نہ شکر ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر تم صبر کرو گے، یعنی برداشت کرو گے، اتاولے نہیں ہوگے، جلد بازی اختیار نہیں کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ صبر کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، اور پھر ایکسائٹیڈ ہوگے اپنے کاموں میں، اللہ تمہاری 5,000 فرشتوں سے مدد کرے گا۔ وہی بات آ گئی نا، پہلے 3,000 کی بات ہوئی، پھر 5,000 پہ ڈیل ڈن ہو گئی، اللہ نے مدد کی تھی نا۔ اس لیے مشکل میں ہماری مدد کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ۔ تو پھر مانگنا بھی کسے چاہیے؟ اللہ سے۔ اور پھر ہر موقع پر آپ اگر چھوٹے چھوٹے مسئلے پر لیسن یاد نہیں ہو رہا، یا اللہ کروا دے، ہنڈیا اچھی نہیں بن رہی، آپ پریشان ہیں، ڈسٹرب ہیں، یا کسی نے کہہ دیا کہ اس میں کچھ ہی کم ہے، تو اللہ سے مدد، یا اللہ پلیز ٹیسٹ ڈال دے، مجھے پتا ہے میرے ہاتھوں میں ٹیسٹ نہیں، اللہ تیرے پاس تو ہر قسم کا ٹیسٹ ہے، اچھا سا ٹیسٹ اس پہ ڈال دے۔ اسی طرح کوئی بھی چھوٹا سا، ایون کہ کسی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو کس سے مانگے؟ اللہ سے۔ ہم پوری جگہ چھان بین دیتے ہیں، اللہ کو کبھی ہم نے آواز نہیں دی، یا اللہ میرا تسمہ گم ہو گیا، میرا شوز نہیں مل رہا، پلیز اللہ مل جائے،
یقیناً آپ اگر یہ کر کے دیکھیں گے تو ملے گا. بات یہ اللہ کو پکارتے ہی نہیں. اللہ کو پکارے تو وہ تو مریشا رق سے بھی قریب ہے، اتنا قریب کہ ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صبر کرنے، تقوی اختیار کرنے اور توکل کی رسی کو تھامنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں قرآن کی سمجھ اچھی والی عطا کرے، ہم تدبر کے ساتھ کو بھی سکھا سکیں. ٹھیک ہے، تو اللہ ہم سب پہ راضی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.